हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। एक ख़बर जो शायद सब ने पढ़ी हो लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, वो ये है कि इसी महीने जुलाई के फर्स्ट वीक में मॉस्को ने तालिबान रूल को एक्सेप्ट कर लिया है। इन अदर वर्ड्स, जो फॉर्मली एक्सेप्ट करना है तालिबान की गवर्नमेंट को, उसमें मॉस्को पहला मुल्क बन गया है और उनकी अब एम्बेसी भी ओपन हो गई है मॉस्को में। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई उसके बाद जहाँ पे उनकी ये एम्बेसी है वहाँ पे बाहर आके अफ़गानिस्तान के जो भी सफ़ीर उन्होंने मुकर्रर किए हैं, उन्होंने जाके अफ़गानिस्तान का झंडा भी लहराया। दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट। तालिबान को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, और विद ग्रोइंग इंटरेस्ट इन दिस रीजन मॉस्को वो पहला मुल्क बना है जिसने उसको ओपनली एक्सेप्ट किया है। Now, there is a difference between engagement and officially acknowledging a rule or a de facto government or any government for that sake. दोनों में फ़र्क होता है बिकॉज डिप्लोमेटिकली दुनिया हेजिटेंट थी कि तालिबान रूल को एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, बिकॉज वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और एक ऐसी गवर्नमेंट भी नहीं है जहाँ कोई अपोजिशन मौजूद हो, प्रॉपर पार्लियामेंट मौजूद हो। तो जो सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उसके इर्द गिर्द अगर चीज़ों को रिवॉल्व करके देखा जाए तो एक ऐसे हालात में बनी जहाँ पर जंगी हालात थे और यूएस और नेटो फोर्सेस वहाँ से निकले, तो सबसे ज़्यादा जो ताकतवर ग्रुप था उसने वहाँ अपनी गवर्नमेंट बना ली। हैविंग सेड दैट, बिकॉज ग्लोबल ऑर्डर में कोई भी चीज़ पिछले कोई 4-5 साल से ऐसी नहीं रही जिसको हम कहें कि दीज आर द रूल्स ऑफ द गेम और इसी में आप प्ले करेंगे। और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या सिर्फ वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी ही है जिसको सिर्फ एक्सेप्टेंस मिलेगी? तो दोनों का जवाब ये है कि थिंग्स आर फ्लूइड एट द मोमेंट। अगर यूएस खुद यूएन को नहीं मानता, इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, पपेट गवर्नमेंट्स इंस्टॉल करता है, डिफरेंट मुल्कों में जाके इन्वेड करता है, उन्हें बॉम्ब करता है, तो उसके बाद कोई लेजिटिमेसी दुनिया में बाकी नहीं रह गई। इसीलिए इतने ज़्यादा ग्रुप्स उभर रहे हैं, एससीओ है, ब्रिक्स है, आसियान है, और वो कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। इसी तरह यूरोप को अगर डिस्कस करें, यूरोप इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज्ड बिकॉज उनका लॉन्ग टर्म एलाय नेटो का जो यूएस था, उनके ऊपर जितने टैरिफ्स लगा दिए गए हैं और जिस तरह उन्हें कहा जा रहा है आप अपना डिफेंस बजट खुद ही हैंडल करें, अब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस बजट की यूएस नहीं लेगा बिकॉज वन फाइन डे यूएस को ये लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने चाहिए डिफेंस के नाम पे ईयू को, और उसको सेव करके कहीं और लगाना चाहिए। तो इसलिए ईयू भी अब परेशान है, या ईयू की बात करें या नेटो की बात करें, एक ही बात है। सो द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, और इसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हर मुल्क और हर ब्लॉक अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचे और उसके मुताबिक मूव करे। सो कल जब मैं बलूचिस्तान का इशू डिस्कस कर रही थी तो उसी से रिलेटेड है ये मामला, इसलिए मैंने समझा कि इसको आज ही डिस्कस करना चाहिए। बलूचिस्तान को जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है वो एक रीजनल एफर्ट भी है, एक ग्लोबल एफर्ट भी है। रीजनली कैसे? बिकॉज मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे सीपेक है, यहाँ पर रेयर अर्थ्स हैं, मिनरल्स हैं, और आने वाले टाइम में इस एरिया में बड़ा फोकस है और बड़ा इंटरेस्ट है यूएस का भी, चाइना का भी। सिमिलरली द कॉर्नर स्टोन प्रोजेक्ट ऑफ BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का है, वो भी यहीं पे है। गवादर की प्रेजेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारे मामलात को देखते हुए जितने भी डिस्टेबलाइजिंग एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान में जो एक्टिव हैं वो इसीलिए सिर्फ बलूचिस्तान और KP में एक्टिव हैं बिकॉज दिस इज़ वेयर इट मैटर्स। अदरवाइज़ पंजाब में तो सीपेक के प्रोजेक्ट्स जहाँ जहाँ बने हैं वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पर चाइनीज़ नेशनल्स को भी ख़तरा है और चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को भी ख़तरा है। अब इस सब में जो रशिया ने एक्सेप्ट किया है अफ़गानिस्तान में तालिबान के रूल को, इसकी क्या रीज़न्स हैं? और ये ओवरनाइट नहीं हुआ। रशिया ने अपने पास्ट से सीखा है, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखी है। दे नो कि वो अकेला उतनी बड़ी ताकत अब नहीं रहा जिस तरह वो किसी दौर में था 1990s तक, जब तक उसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई थी और उसके बहुत सारे मुल्क उससे अलहदा नहीं हुए थे जिनको आज हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहते हैं। अब उसको मूव करना है एलाइज के साथ, और उसका सबसे बड़ा नेचुरल एलाई जो है वो चाइना है।
سینٹرل ایشین سٹیٹس کو اس نے ایکسیپٹ کیا، حالانکہ وہ اسی سے ٹوٹ کے سٹیٹس بنی تھیں، لیکن ریالٹی کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. انہوں نے ان کو بھی اس بلاک کا حساب سمجھ لیا ہے، مان لیا ہے، جو اس ریجن کو اسٹرینتھن کرنے میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں. سملر رول انہوں نے پاکستان کا بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے. پاکستان اسٹیل ملز لگانے میں رشیا کا بہت ہاتھ تھا. وی ونس ہیڈ ویری گڈ ریلیشنز ود رشیا افغان جہاد سے پہلے. سو رشیا ہر اس چیز کو ٹیپ کر رہا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس ریجن میں، گلوبل ساؤتھ میں اس کے لیے ضروری ہے. اس میں ایران بھی آتا ہے، اس میں چائنا بھی آتا ہے، اس میں پاکستان بھی آتا ہے، اور اب افغانستان بھی آ گیا ہے. تو یہ جو لیجٹمیسی دی ہے طالبان کے رول کو رشیا نے، اس میں ایک تو گلوبل لیڈرشپ بھی سامنے آئی ہے گلوبل ساؤتھ کی، کہ ایک ایسا ملک جس کو تباہ کیا تھا ویسٹ نے، اور اس کے بعد اس کی ری بلڈنگ کی کوئی پرواہ نہیں کی. وہاں پہ جن لوگوں کو، جنہوں نے بہت ہیلپ کی تھی ڈیموکریسی بلڈ کرنے میں، جب وہاں ناردرن الائنس کی گورنمنٹ قائم کی 20 سال یو ایس نے، جس میں حامد کرزائی شامل ہیں، اشرف غنی شامل ہیں. طالبان لڑ رہے تھے اور ان کی گورنمنٹ تھی، اور یہ ساری گورنمنٹس جو تھیں یہ پرو ویسٹ تھیں، پرو انڈیا تھیں. تو جیسے ہی وہاں سے وہ نکلے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور ایونچولی جن کی فورس تھی، جن کی پاور تھی، وہی گورنمنٹ میں بیٹھے، یعنی طالبان. تو اس بات کو 2016 اور 15 میں ہی رشیا نے ریڈ کر لیا تھا کہ طالبان یہاں کی ایک ایمرجنگ پاور ہیں. افغانستان میں آگے جا کے اگر کوئی گورنمنٹ بنے گی تو انہی کی بنے گی. اور اس ریالٹی کو مانتے ہوئے اور ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ طالبان ہی وہ لوگ تھے جن کے ساتھ ڈائریکٹ افغان جہاد میں کنفرنٹ کیا تھا، جنگ لڑی تھی رشیا نے. لیکن فارورڈ لوکنگ اپروچ، اس پہ میرا فوکس ہے کہ فارورڈ لوکنگ اپروچ کے ساتھ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ریجنل ایلائز کے ساتھ چلنے کے لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ طالبان کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے. اس لیے جتنی بھی رپورٹس ہیں آن ریکگنیشن آف طالبان، اس میں یہ فیکٹ موجود ہے کہ بیک ان 2015 اینڈ 16 رشیا نے انگیج کرنا طالبان کے ساتھ انفارملی شروع کر دیا تھا، اور یہ وہ ٹائم تھا جب طالبان جنگ بھی لڑ رہے تھے. وچ مینس کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ طالبان کو اگر کسی ملک کی بیکنگ حاصل تھی اور سپورٹ حاصل تھی تو وہ پاکستان تھا، تو نو. اگر رشین انٹیلیجنس ایجنسیز طالبان کے ساتھ 2015-16 سے رابطے میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سپورٹ کر رہی تھیں ان کو آن دا گراؤنڈ ٹو کمبیٹ نیٹو فورسز اینڈ یو ایس. اس کے علاوہ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ وائل دیر واز دوحہ ایگریمنٹ گوئنگ آن، جو انیشل فیز تھا بالکل دوحہ میں، طالبان کے جو ڈائریکٹ رابطے ہو رہے تھے اور ڈائلاگ ہو رہا تھا یو ایس آفیشلز کے ساتھ، اور قطر اس کو ظاہر میڈیٹ کر رہا تھا، اس دوران بھی طالبان آفیشلز جو ہے وہ ماسکو ٹریول کرتے رہے ہیں اور ان سے ملتے رہے ہیں. اور ابھی تک جیسا بھی گورننس کا فریم ورک افغانستان میں طالبان چلا رہے ہیں، جو بھی تھوڑا بہت ہیومن رائٹس کو نارملائزیشن کرنے کا ان کا ٹلٹ ہے، اور جو بھی ایک سیکیورٹی اپریٹس وہاں پہ ابھی تک طالبان بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس میں ماسکو کا، رشیا کا میجر رول ہے. اور وہ ایک ڈپلومیٹکلی انگیج کرنا سمجھیں آپ، یا بالکل اسی طرح جس طرح دوحہ میں جا کے سیکریٹلی طالبان کے لیڈرز جو ہیں وہ ملتے تھے امریکن آفیشل سے، اسی طرح وہ پیرلل لائنز پہ ماسکو کے ساتھ بھی انگیج کر رہے تھے، جس کو یقیناً یونائٹڈ اسٹیٹس نے اور اس کے ایلائز نے ریڈ کر لیا ہوگا کہ ان کو سپورٹ حاصل ہے. نہ صرف یہ کہ رشیا جیسا ملک ان کے پیچھے کھڑا ہے، یو نیور نو اور کون کون سے ملک ان کو سپورٹ کر رہے ہوں ملیٹریلی، ایڈوائز کرنے میں، اور آگے جا کے یہ ایک اسٹرانگ ایلائز کے طور پہ ہمارے سامنے اگر لڑنے کے لیے آ کے کھڑے ہو گئے تو ہمارے لیے ایک فردر امبیرسمنٹ ہوگی. اور اس وقت یوکرین بھی فوکس میں آ گیا، اینڈ پروبیبلی اس کو اس طرح بھی ریڈ کرنا چاہیے کہ رشین ہیلپ کو سینس کرتے ہوئے یہ پلان کیا گیا کہ یوکرین جو ہے وہاں پہ انگیج کیا جائے رشیا کو، تاکہ اس کی توجہ اس ریجن سے ہٹے. بہرحال یہ سارا تو انالیسس ہے، بٹ آن گراؤنڈ اپنے جیو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے اور اپنے سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے ماسکو نے یہ سٹیپ لیا ہے. کیوں؟ بیکاز اگر سینٹرل ایشین ریپبلک کو آپ نقشے پہ دیکھیں تو وہ ایک بفر زون ہے بٹوین افغانستان اینڈ ماسکو یا رشیا. ایک بیچ میں زون ہے پورا جو کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کا ہے. اب سینٹرل ایشین ریپبلک میں اگر انفلٹریشن ہوتی ہے، اور آپ نے سنا ہوگا تاجک اور ازبک ملیٹنٹس جو ہیں ان کی موجودگی، جنرل مشرف بھی بات کرتے رہے اس کے بارے میں، وہاں پر اگر یہ جو سارا طالبانائزیشن کا پروسیس ہے جو اب ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں ہے،
اگر کسی طرح سیکیورٹی کنسرنز یہ ریز ہو جائیں کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں بھی مسلم ملیٹنٹس جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ایکسیس لی جائے ماسکو تک، رشیا تک، اور وہاں تک اس ٹیررزم کی ویو پہنچ گئی، تو اس کو تو ماسکو ہینڈل نہیں کر سکے گا، رشیا ہینڈل نہیں کر سکے گا. وائی آئی سے دس؟ بیکاز نو بڈی وانٹس ٹیررزم آن اٹس سوئل، بیکاز یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کو ختم کرنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل، اس کو پرپیچولی لڑنا پڑتا ہے. سو اٹس بیٹر ٹو ایوائڈ اٹ. سو اگر پراکسی وارز جو کہ دنیا میں اتنی لانچ ہو رہی ہیں، اگر اس کا اسپل اوور افغانستان سے نکل کے پاکستان میں جا رہا ہے، ایران میں جا رہا ہے، ساؤتھ ایشیا کو بھی اس کا خطرہ ہے. ابھی تک تو انڈیا ان کو یوز کر رہا ہے، لیکن کل اگر وہ انڈیا کے ہاتھ سے بھی ہائرڈ گنز نکل جاتی ہیں تو ان کی انفلٹریشن کہاں تک ہوگی، ان کا سپل اوور کہاں تک آئے گا. سارا ریجن اس بارے میں کنسرنڈ ہے. چائنا نے بھی اپنے کچھ ایسے ممالک جہاں پر مسلم پاپولیشن زیادہ ہے اور وہاں پر جو تھوڑی بہت ملیٹنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کا الزام افغانستان کے سر ڈالا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو روکیں، سینٹرل ایشین ریپبلک کو ہب نہ بننے دیں، آپ کسی بھی طرح کی اسلامک ملیٹنٹس کا زون اس کو نہ بننے دیں. سو رشیا نے یہ چیز ریڈ کر لی ہے، وہ آلریڈی یوکرین کے ساتھ انگیجڈ ہے. اس کو ایک طرف یورپ سے تھریٹ ہے، دوسری طرف اس کو یو ایس سے تھریٹ ہے، تیسرا فرنٹ وہ اوپن نہیں کرنا چاہیں گے. سو پیورلی آن جیو پولیٹیکل ریزنس، اکانومی میں بھی وہ انگیج کرنا چاہتا ہے اس ریجن کے ساتھ، اینڈ سیکیورٹی ریزنس. یہ ایک پریامپٹیو اسٹیپ لیا ہے انہوں نے اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے. اس سے بہت لیجیٹیمیسی ملے گی افغان گورنمنٹ کو، دنیا کے باقی ملک بھی کھل کے ایکسیپٹ کر سکیں گے، اور شاید ابھی آپ دیکھیں گے کہ شاید چائنا بھی کرے گا، سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی کریں گی، اور کسی اسٹیج پہ جا کے اسی سال کے اینڈ تک آپ پاکستان کو بھی دیکھیں گے. دی ادر امپورٹنٹ پوائنٹ، جہاں سے بھی یو ایس انویژن کے بعد نکل کے جاتا ہے وہاں اپنی ملٹری بیسز بھی بنا لیتا ہے، اپنے اسٹریٹجک ایسٹس بھی پلیس کر دیتا ہے. ہمارے سامنے عراق کی مثال ہے، سیریا کی مثال ہے، جہاں پر بہت اچھے تعلقات ہیں عرب ممالک کے ساتھ، وہاں تو کسی جنگ کی ضرورت ہی نہیں، انہوں نے ویسے ہی بیسز پرووائڈ کر دی، جیسے قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے. سو نہ چائنا چاہے گا نہ رشیا چاہے گا کہ افغانستان سے ابھی اتنی مشکل سے اگر یو ایس کی پریزنس ختم ہوئی ہے تو یہاں پر ہم ایک ایسی سچویشن کریٹ ہونے دیں کہ یو ایس بیسز یہاں پہ بننی شروع ہو جائیں، یا پھر یہاں پہ اپنے اسٹریٹجک ایسٹس لانچ کرنا شروع کر دے یو ایس. دس از ویری کریٹیکل. دیٹ وڈ مین کہ بیسس کی شکل میں امریکہ یہاں اپنی پریزنس رکھے. اگر وہ ہوتا ہے تو نہ یہ چائنیز انٹرسٹ میں ہے، نہ یہ رشین انٹرسٹ میں ہے، اور نہ یہ اس ریجن کے انٹرسٹ میں ہے، بیکاز یہاں پر کوئی رول یو ایس کا بنتا نہیں ہے. یہاں سے بیٹھ کے جو اس نے رول پلے کرنا تھا، اس نے جتنے مسلم کنٹریز کو ڈسمینٹل کرنا تھا وہ کر لیا. ہیئر آن اگر اس ریجن نے گرو کرنا ہے تو چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، ان سب میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں ریجن پہ فوکس کرنا ہے، اور اس میں سے انڈیا ابھی بھی مائنس ہے. بیکاز انڈیا سم ہاؤ تھنکس، وہی غلطی جو یوکرین نے کی ہے کہ آپ تھاؤزنڈز آف مائل اوے جو گلوبل پاور بیٹھی ہوئی، آپ اس کے ساتھ الائن کر کے اگر یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں آپ مسل فلیکسنگ کر سکتے ہیں تو وہ ہو نہیں سکتا. اسی طرح یوکرین نے بھی یہی غلطی کی ہے کہ تھاؤزنڈز آف مائلز اوے گلوبل پاور کے ساتھ انگیج کر کے، کنیکٹ کر کے، ان کے ذریعے سے وار میں فنڈنگ لے کے یہ سمجھا کہ میرے بالکل ہمسائے میں جو میرا دشمن بیٹھا ہوا ہے میں اس سے لڑ سکتا ہوں. سو جیوگرافی پلیز این امپورٹنٹ رول. سو یہ جو لیجٹمیسی رشیا نے دی ہے، اس سے جتنی بھی پابندیاں ویسٹ نے لگائی ہوئی ہیں افغانستان کے اوپر، ان کو شاید وہ لوز کرنی پڑ جائیں، بیکاز انہیں یہ نظر آئے گا کہ افغانستان کمپلیٹلی رشیا چائنا کے پاکٹ میں جا رہا ہے. تو جو ابھی تک ایسٹس فریز کیے ہوئے ہیں انہوں نے افغانستان کے، شاید اس سٹیپ کے بعد وہ بھی لوز ہوں، وہ بھی ریلیز ہوں، اور افغانستان میں تھوڑی سی انٹرنیشنل ڈونرز کی ہیلپ آنی شروع ہو، جس کی مدد سے وہاں وہ کوئی انفراسٹرکچر بنانا شروع کریں، گورننس کا کوئی ماڈل بنائیں. بٹ دس آل کمز ود اے ویری بگ کویسچن مارک کہ کیا طالبان ریڈی ہیں کہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو تبدیل کریں، ایکٹ لائک اے گورننگ باڈی، اور اپنے لوگوں پہ فوکس کریں، اپنی سرزمین سے ٹی ٹی پی، آئی ایس کے پی، القاعدہ اور یہ جتنے بھی انڈیا کی پراکسیز ہیں ان کو یوز کرنے سے بچائیں. کیا یہ ممکن ہوگا؟ Now, why a lot of people say کہ انڈیا کا افغانستان میں تو آج رابطہ ہونا شروع ہوا ہے. یہ اتنا زیادہ ڈیپلی امبیڈڈ انڈیا کی پراکسیز افغانستان سے کیسے آپریٹ کر رہی ہیں؟
تو یاد رکھیں اٹ گوز بیک ٹو دا ٹائم جب وہاں وار آن ٹیرر ہو رہی تھی، حامد کارزائی اور اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی، ناردرن الائنس کی گورنمنٹ تھی، طالبان لڑائی لڑ رہے تھے، اور وہاں پہ جو پرو ویسٹ یہ گورنمنٹس بیٹھی تھیں، انہوں نے انڈیا کو بہت ایکسیس دی تھی ان کے سسٹمز میں. وہاں پہ بہت سارے انہوں نے اپنے اس طرح کے سسٹمز متعارف کرائے جس میں ٹریننگ ہی یہ کر رہے تھے وہاں کی ڈیفنس فورسز کی، پولیس کو کھڑا کرنے میں، سول ڈیفنس کو کھڑا کرنے میں. انڈین انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے وہاں پہ سسٹم میں. طالبان نے ڈپلومیسی تو یہ اچھی کی ہے کہ انہوں نے بھی انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشنز جو ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ کبھی بھی نہیں رہے ماضی میں. بٹ ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟ اگر انڈیا نے بھی ان کی سرزمین کو ایز اے لیوریج ہی یوز کرنا ہے کہ وہ وہاں سے ساری جو بلوچستان ریلیٹڈ پراکسیز ہیں ان کو ہینڈل کرے جس طرح وہ ایران سے ہینڈل کرتا رہا ہے، تو ایران کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ اس نے اس کی کیا پرائس پے کی ہے. بیکاز آپ کی پراکسیز جب کہیں انوالو ہوتی ہیں تو ساتھ ہی آپ کا سارا سیکیورٹی نیٹ ورک بھی انوالو ہو جاتا ہے. اینڈ ونس دیر از اے سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس پریزنس آف اینی کنٹری اینی ویئر، وہ پھر وہاں سے نکلتے نہیں ہیں، کسی نہ کسی شکل میں ان کی وہاں پریزنس رہتی ہے. سو یہ اتنی بڑی جو لیجٹمیسی ملی ہے افغانستان کو. ہیئر آن پاکستان کو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے اور پاکستان کو اس ڈائریکشن میں اس سارے ریجن کے ان کنٹریز کو جو ایک نیچرل الائنمنٹ کی شکل میں پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آذربائیجان ہے، ٹرکی ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، بنگلہ دیش ہے. All these countries should mount pressure on Afghanistan to mend their ways. جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، اگر افغانستان اپنی لینڈ، اپنی سوئل ڈینائی کر دے ٹو دا ملیٹنٹ آئیڈیالوجیز، اینڈ دس از دا ایگزیکٹ ریزن کہ یہاں سے ملیٹنٹ آئیڈیالوجیز نکل رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں، تو ماسکو نے یہ بہت بڑا سٹیپ لیا ہے. اب ایسا سٹیپ اگر باقی کنٹریز نے لینا ہے تو اس کے لیے یہ لیوریج یوز کرنی چاہیے کہ ان کو کہا جائے کہ آپ کو ڈس اون کرنا پڑے گا ٹی ٹی پی کو، آئی ایس کے کو، القاعدہ کو، بی ایل اے کو، مجید بریگیڈ کو، ان سارے آپریٹیوز کو وہاں سے نکالیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لیجٹمیسی قائم رہے، آپ رول کر سکیں، آپ گورن کر سکیں، اور آپ باقی ریجن میں جو انگیجمنٹ ہو رہی ہے، کوآپریشن ہو رہی ہے، جو روڈ نیٹ ورکس بن رہے ہیں، ایکسٹینڈڈ سی پیک کا ہم نے آپ کو آلریڈی حصہ بنا لیا ہے، وہ معاملات آگے چل پڑیں. You can no more thrive on the business of narcotics and militancy. So یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ دو bigger questions ہیں کہ کیا افغانستان نارکوٹکس اور ملیٹنسی جن کی بیس پہ یہ تھرائیو کرتے آئے ہیں ابھی تک، اور یہ ظاہر ہے سارا یہ اللیگل نیٹ ورک ہے، اس کو گیو اپ کرنے کے وہ تیار ہیں. ظاہر ہے دس از این اپ ہل ٹاسک. آج اگر طالبان اپنا یہ مائنڈ بنا بھی لیتے ہیں تو جنہوں نے ان کے ساتھ نیٹو کے خلاف اور یو ایس کے خلاف جنگ لڑی ہے، وہ ان کے جو فٹ سولجرز ہیں ٹی ٹی پی میں، وہ ریاکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی لیجٹمیسی، اپنی گورنمنٹ قائم رکھنے کے لیے شاید وہ ان کے آگے خاموش رہتے ہوں. اسی طرح طالبان کے اندر بھی سنا ہے یہ ڈسکشنز ہیں، ڈفرینٹ فیکشنز ہیں. کچھ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہی تو اسٹرینتھ تھی، یہی ملیٹنسی، یہی آئیڈیالوجی، یہی جہاد اور یہی نارکوٹکس کی وجہ سے تو ہم نے اتنا پیسہ بنایا اور ہم نے اتنی بڑی بڑی قوتوں کو یہاں شکست دی، ہم اس کو کیسے گیو اپ کر دیں. So the ball is in their court, how they decide to be part of the new world that they are surrounded with, یا وہ اسی طرح militant group کی طرح اسی آئیڈیالوجی میں رہنا چاہتے ہیں. Definitely we don't expect them کہ وہ کوئی ڈیموکریسی کا ماڈل انٹروڈیوس کرائیں. چائنا میں ڈیموکریسی نہیں ہے بٹ اے ویری سکسیزفل کنٹری. رشیا میں نہیں ہے لیکن ٹھیک چل رہے ہیں. ایران ایک اپنی ڈومین میں جا رہا ہے. So every culture, every system has a reason کہ وہ کیوں اسٹرائیو کر رہا ہے، ابھی تک کیوں سروائیو کر رہا ہے، اور اس کو چھیڑنے کی یا اس کو کویسچن کرنے کی میرے خیال ہے نہ تو کسی کو ضرورت ہے اور نہ اس کے اوپر کویسچن کرنا چاہیے. جس طرح ہمارے بلوچستان میں ایک ٹپیکل ٹرائبل سسٹم ہے، ہمارے کے پی میں ایک خاص طرح کا سسٹم ہے، اس سسٹم کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے. ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک دم سے اپنی جو ٹرائبل سسٹمز ہیں ان کو گیو اپ کریں، ہم تو یہاں بڑا ماڈرنائزیشن لانا چاہتے ہیں. نو، دس از رانگ. If there is anything, I always give the example of Saudi Arabia and UAE. They are monarchs. وہاں پہ ابھی تک بادشاہ ہیں، وہاں پہ کنگز ہیں ابھی تک. ان کو کوئی کیوں نہیں کہتا کہ آپ بھی کنگ شپ چھوڑیں؟ برٹن کو کیوں نہیں کہتا کوئی کہ آپ اپنی مونارکی ختم کریں؟ سویڈن کو کیوں نہیں کہتے؟ جاپان کو کیوں نہیں کہتے؟ سو یہ انٹرنل میٹرز ہیں. واٹ میٹرز از کہ جب آپ کا ٹیرر نیٹ ورک اور آپ کی ڈیلیبریٹ
کریٹ کی ہوئی پراکسیز دوسرے ملکوں کو افیکٹ کریں اور اتنا زیادہ افیکٹ کریں کہ ہمارے ملک میں تو روزانہ بسز سے لوگوں کو اتار کے مارا جائے، دین وی ہیو اے رائٹ ٹو کویسچن دیٹ. سو پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ ہونی چاہیے. ہم نے ماضی میں طالبان کا بہت ساتھ دیا ہے، اس حد تک دیا ہے کہ ہمیں دنیا ان کا کازنس کہتی رہی ہے اور ہمارے پہ الزام بھی لگتے رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پچھلے ٹینیور میں کہا تھا ہم ان کے ساتھ ڈبل گیم کرتے ہیں. پاکستان نیڈس ٹو ری تھنک اٹس اسٹریٹجی ٹورڈز افغانستان. اگر افغانیز کے ساتھ آپ آئرن ہینڈ کے ساتھ نہیں چلیں گے، جب تک آپ انہیں اپنی پاور اور اپنا ایک چینجڈ ویو آف دا ورلڈ نہیں دیں گے تو شاید وہ آپ کی بات نہ سمجھیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ افغان جہاد کے ٹائم سے چل رہے ہیں اور ہم نے ایک خاص قسم کا ان کے ساتھ جو بانڈ بنایا ہے. اب تو جنریشنز بھی چینج ہو گئی ہیں. یہ نیو ورلڈ ہے. ماسکو کا جو انیشیٹو ہے یہ آگے بڑھ سکتا ہے. باقی ملکوں کو ہمیں اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے کہ مل کے ایز اے بلاک افغانستان کو اس چیز پہ مجبور کیا جائے کہ یہ ابینڈن کریں. یہ جو ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ ہے وہاں پر جو پریویل کر رہا ہے مستقل، بیکاز ان تک اب اسلحہ بھی بہت ماڈرن پہنچ گیا ہے. پاکستان میں جب وہ اٹیک کرتے ہیں ان کے پاس سب سے ماڈرن امریکن اکوپمنٹ ہے. سلامتی کونسل اس کو انڈورس کر چکی ہے کہ امریکنز جتنا یہاں اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے وہ سب بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوا ہے، اور اس وقت وہ سب ملیٹنٹ گروپس جو افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں وہ ان کے پاس ہے. ہماری سی ٹی ڈی کے پاس پتہ نہیں کون سے زمانے کی رائفلز ہیں، ہم ان میں بھی انویسٹ نہیں کرتے. سو اف اینی تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو از نمبر 1 اپنے نیکٹا کے ادارے کو ٹھیک کریں، اپنی پالیسیز پہ غور کریں، اپنی پولیس میں ریفارمز لائیں، ان کو امپاور کریں تاکہ وہ آپ کی فرنٹ لائن ہے ان دا فیس آف ٹیررزم، وہ لڑ سکیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں جب آپ کے 3 ٹیئرز ڈیولپ ہو جائیں گے، جس میں پولیس بھی ہوگی، جس میں ایف سی بھی ہوگی، جس میں سی ٹی ڈی کی اسپیشل ٹرینڈ فورس بھی ہوگی اور پھر آرمی بھی ہوگی، تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا. بٹ ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور انٹرنل سیکورٹی کہ اس میں انویسٹ کیسے کرنا ہے، اینڈ یو آر ناٹ ری لکنگ ان ٹو یور افغان پالیسی، اگر ابھی بھی افغان طالبان کے لیے ہمدردی کے سینٹیمنٹس کہیں نہ کہیں موجود ہیں تو یہ بیک لیش کریں گے. دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے. دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس ود یو کہ کس طرح وہ لیجیٹیمیسی گین کر رہے ہیں. وی آلسو نیڈ ٹو موو فاسٹ اینڈ ویری اسمارٹ، انڈرسٹینڈنگ کہ اگر ان کو سب کی لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ جو پرابلمس چل رہے ہیں when it comes to terrorism اس کو ریزالو ہونا چاہیے، تو اس وقت وہ کیوں سنیں گے. This is the time when your friends like China and Russia and Iran they are thinking of recognizing them، اور آپ کو بھی کرنا پڑے گا اینڈ میں. اس سے پہلے کم از کم اس چیز پہ آپ انہیں کنونس کریں کہ وہ یہ ملیٹنسی اور ملیٹنٹس کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو گیو اپ کریں. See you tomorrow.